हमें दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू मौलाना के बयान पर JUI का स्टैंड हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने, मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं JUI के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम कल भी आपको लेना चाह रहे थे लेकिन कल आपसे रब्ता नहीं हो सका। ये बताइएगा कि अभी पहले एक बयान आया मौलाना का, उस पर बहुत शदीद तनकीद हुई उन पर, उसके बाद बयान आया कि अगर हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बंद ना हुआ तो हम धरना देंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मैं वो जानना चाहता हूँ। JUI का ये तर्ज सियासत रहा नहीं, जितना मैं मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की बात कर लें, मरहूम की, मौलाना फजल रहमान साहब की मैंने सारी सियासत उनकी तो देखी हुई है। इस तरह कन्फ्रंटेशनल हो जाना, एक बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन ले लेना, ये क्यों हुआ है? बहुत शुक्रिया सर भाई, आपके पहला सवाल वजाहत तलब है, उस पर थोड़ी सी मैं ज़रूर वजाहत दूँगा। और आपका दूसरा सवाल, बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया है जमीयत उलमा इस्लाम और उसकी तारीख़ का। जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा से पुरतशद्दुद सियासत की कभी भी हामी नहीं, बिल्कुल नहीं किया, ना क़याम पाकिस्तान से पहले न क़याम पाकिस्तान के बाद। अब क्यों ये कॉल दे दी? अब ये एक कॉल जिसको आप कॉल कह रहे हैं, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, और हम उसको सियासी लबो लहजे के साथ लेते हैं। अफसर भाई, आपने खुद देखा मौलाना फजल रहमान साहब के बयान से आपको इख्तलाफ हो सकता है, उनके लबो लहजे से आपको इख्तलाफ हो सकता है, उनके अल्फाज से आपको इख्तलाफ हो सकता है। गो कि हम ये समझते हैं कि उन अल्फाज को सही माने में अखज़ नहीं किया, सियाक़ व सबाक़ से हट कर अखज़ किया गया है, उस पर मैं वजाहत ज़रूर दूँगा। लेकिन ये कि उसके जवाब में फिर हमारे हुकूमत के ट्रोल्स वो मौलाना फजल रहमान साहब को गालियाँ देने लग जाएँ, वो मौलाना फजल रहमान साहब पर गद्दारी के फतवे लगाने लग जाएँ, उस मौलाना फजल रहमान साहब पर गद्दारी के फतवे लगाने लग जाएँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ये बयान देते हैं कि अगर हमारी अफवाज को ज़रूरत पड़ी तो जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक कारकुन जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उनके साथ शाना बशाना लड़ेगा, उस मौलाना फजल रहमान साहब पर गद्दारी के फतवे लगाते हैं। जिस मौलाना फजल रहमान साहब ने मजहबी तबके को शिद्दत पसंदी की तरफ जाने से बचाते हुए उनके हाथ से बंदूक छीनी है और उनको पाकिस्तान के आईन और कानून की तरफ जो है वो मुतवज्जे किया है। जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जितना रिएक्शन आप जिनकी बातों पे दे रहे हैं वो तो यहाँ अहम लोग नहीं हैं। इससे बहुत ज़्यादा गंदी गलीज़ गुफ्तगू इमरान खान के सपोर्टर्स मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ दहाइयों तक करते रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब ने कभी इमरान खान के घर के सामने या उनके हेडक्वार्टर के सामने ऐसा धरना देने की कभी कोई धमकी नहीं दी। तो अभी क्या हुआ ऐसा? देखिए ट्रोल्स तो ट्रोल्स है ना, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मौलाना का कद काठ क्या है, उनका इल्म का मुकाम क्या है, जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। वो इतना रिएक्शन क्यों उन्होंने किया? अब सर भाई बात ये है कि इमरान खान है, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, कोई हमारे मुल्क का सियासतदान है, वो सियासतदान है, उनके साथ मेरे सियासी मैदान में लड़ाई हो सकती है, मुखालफत हो सकती है, वो मेरे पर ज़ाती हमले भी कर सकते हैं, सियासी हमले भी कर सकते हैं, हम उस हिसाब से उनके साथ बात करेंगे। मैं तो रियासत की बात कर रहा हूँ, मैं तो उस रियासत की बात कर रहा हूँ जिस रियासत के साथ जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक कारकुन खड़ा है। मैं तो उस रियासत की बात कर रहा हूँ कि जिस रियासत के साथ जमीयत उलमा इस्लाम की वाबस्तगी ये है कि आइन और कानून के साथ लोगों को वाबस्ता करते हुए खुद पर खुदकुश हमले झेले हैं। उस रियासत की बात कर रहा हूँ जिसको आज आपने भी अपने ट्वीट में मुखातिब करते हुए कहा है, तो मैं उस रियासत की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि अगर आपने कहा सियाक़ व सबाक़ से हटकर उनकी बात को प्रेजेंट किया गया मौलाना की, और उससे लोगों की दिल आज़ारी अगर हुई है तो दिल आज़ारी पे तो माज़रत बनती है ना। देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी जमात के इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक सिपाही जो बॉर्डर पर खड़ा बंदूक से हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर रहा है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, उससे तो हमें इख्तलाफ भी नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन ये बात तो उसको भी तकलीफ, तो उसको दिल आज़ारी तो उसकी हुई ना, तो उसकी दिल आज़ारी के लिए भी नहीं आप माजरत करेंगे? अब सर भाई देखें,
یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے بیان میں سرے سے موجود نہیں. لیکن اب لی تو ایسے ہی گئی ہے نا. اب میں تنخواہ جب آپ کریں گے تنخواہ تو سارے لیتے ہیں. میں اسی کی طرف آتا ہوں. دیکھیں بڑا پن ہے نا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے پر کسی طرح دل نہ ٹاویں, رب دلان وچ رہندا ہے. یہ بلے شاہ نے کہا ہے. آپ نے ان لوگوں کا دل تو دکھایا ہے نا. سر ہم نے نہیں دکھایا. میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں ہم نے نہیں دکھایا. ان لوگوں نے دکھایا ہے جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو غلط اخذ کر کے اس کی غلط تشریح کر کے قوم تک پہنچا کر ان کا دل دکھایا, وہ معافی مانگے. بنیاد بنی نا, غلط بنی, مانتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمارت غلط کھڑی کر دی گئی, کچھ نیچے ریزہ ذرہ تھا نا, رائی کا پہاڑ بنا نا. تو اس رائی کے پہاڑ کے لیے اگر آپ دل آزاری کے لیے کہہ دیں ان لوگوں کو تو آپ کی انا کا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک مومن کوئی انسان انا کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بے گناہ سے اس سے کہ ناکردہ گناہ منوانے کا اور اس پہ معافیا منگوانے کا ٹرینڈ بہت پرانا ہو گیا ہے. جنہوں نے یہ اخذ کرنے کا گناہ کیا وہ معافی مانگے کہ ہم نے مولانا صاحب کے بیان کو غلط اخذ کیا ہے, اس کی غلط تشریح کی ہے اور اس سے ان نوجوانوں کی, ہمارے فوجی جوانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. ہم اس پر معافی مانگتے ہیں, ان سے بھی معافی مانگتے ہیں, مولانا صاحب سے بھی معافی مانگتے ہیں. یہ تو پھر انا کی جنگ ہوئی کہ پہلے وہ کہیں پھر ہم کہیں گے. مولانا تو بڑے ہیں ان چیزوں سے, ہم منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. آپ ابصار بھائی آپ میرے بڑے ہیں. جب آپ نے ایک گناہ نہیں کیا, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, تو آپ مجھ سے کہیں گے تو میں نے غلط کچھ کیا نہیں تو میں کس بات کی معافی نہیں. اگر میری کسی بات کو کس نے غلط سمجھا اور اس کی دل آزاری ہو گئی تو میں دل آزاری کی تو معذرت کروں گا اور پھر کہوں گا کہ جی میں نے بات یہ نہیں تھی, یہ تھی. اس کی وضاحت میں ان الفاظ میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام ہر شہید کو اپنی آنکھوں کا نور اور اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے. جمعیت علماء اسلام خود کو شہیدوں کا وارث سمجھتی ہے. جمعیت علماء اسلام کے اپنے شہداء کی اتنی لمبی تاریخ ہے پاکستان کے بھی, پاک فوج کے بھی, رینجرز کے بھی, پولیس کے بھی, مذہبی علماء کی بھی, صحافیوں کی بھی, سویلینز کی بھی, جو پاکستان کے لیے شہید ہوا ہے, جو پاکستان کے نظریے اور اس کے جغرافیے کے لیے شہید ہوا ہے, جو پاکستان کی مذہبی شناخت کے لیے شہید ہوا ہے, جو شہید ہوا ہے, ہم اس کے وارث ہیں, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور ان کے جو گھر والوں کی دل آزاری ہوئی ہے وہ ہمارے گھر والے ہیں, وہ ہمارے گھر والے ہیں. ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم شہداء کی کوئی توہین کا کوئی سوچ بھی لیں. ہم شہداء کے وارث ہیں. اگر دل آزاری ان کی ہوئی ہے, میں تو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں سار بھائی, میں تو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. ہمارے ابھی تازہ ترین حضرت مولانا ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں, ایک جملے کی پاداش میں شہید ہوئے ہیں. اور وہ جملہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کی حکومت کا اور فیلڈ مارشل کا جو کردار رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کا, ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس ایک جملے کی پاداش میں میرا اتنا بڑا شیخ الحدیث شہید ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے, پھر ان کی بات کو بھی اور مذمت کی ہے. یہ اس سے بھی بڑھ کر ابصار بھائی, مولانا صاحب نے ان کے فاتح پر جا کر یہ الفاظ کہے کہ جو پاکستان کے حدود کے اندر اسلحہ اٹھاتا ہے اور جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے وہ سفاک ہے, وہ قاتل ہے, وہ مرتد ہے. اس سے زیادہ اور کیا بات. مجھے ایک چیز صرف بتا دیں, کیونکہ میں کچھ ماؤں کا دکھ جانتا ہوں. ماؤں بہنوں بیویوں کو, بیواؤں کو جو تکلیف پہنچی ہے, آپ ان کی دل آزاری تو ان کی ہوئی ہے نا, چاہے پروپیگنڈا غلط کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہے. ان سب کو تو نہیں پکڑ سکتے, وہ کوئی باہر بیٹھے ہیں, وہ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کے سیاسی مخالفین بھی ہیں ان میں. تو ان کی دل آزاری کے لیے تو دو الفاظ آپ کو کہنے چاہیے. معذرت اگر آپ ان سے کریں کہ اگر آپ کے الفاظ سے غلط فہمی ہوئی ہے تو دل آزاری ہوئی ہے تو تب بھی میرا مطالبہ پھر بھی ابصار وہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے دل آزاری ہوئی وہ معافی مانگے. تو جو الفاظ شروع وہیں سے ہوئے نا جن کو مس انٹرپریٹ کیا گیا, وہ تو مولانا صاحب وہ نہیں. مولانا صاحب نے بالکل صاف بات کی ہے ابصار بھائی. مولانا صاحب نے کہا, میں صرف 1 منٹ آپ کا لوں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو بلوچ بیلٹ کو رو رہے تھے,
اب تو پشتون بیلٹ میں ہم 50 جنازے ایک دن میں اٹھا رہے ہیں. ہم تو بازار اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کفن خریدیں گے. ہم تو بازار اس لیے جاتے ہیں کہ تابوت خریدیں گے. ہمارا بچہ سکول نہیں جا سکتا کہ میں واپس اپنے گھر پہنچ سکوں گا یا نہیں. ہمارا مزدور جو ہے مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا کہ میں بحفاظت گھر واپس آؤں گا یا نہیں. ہم تو لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں. کیا ہم نے اس ملک میں اس لیے رہنا ہے کہ ہم نے خون دینا ہے اور پھر خون دے کر ہم نے یہاں پر بسنا ہے؟ اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر شہید ہو رہے ہیں تو ہم بھی تو شہید ہو رہے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو آئین اور قانون نے وردی پہنائی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے اس کی تنخواہ دی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے بندوق پکڑائی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے اس دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کا لیجیٹمیسی اور اس کا اختیار دیا ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھو اور آپ لشکر بناؤ اور آپ لڑو, تو میں کیوں لڑوں؟ کبھی وقت آتا ہے نا ایسا, تو اس وقت قوم پیچھے تو نہیں رہتی. میں دیکھیں, میں یہ بات لمبی ہو جائے گی. جی, آپ کی جماعت سے ایسوسیٹڈ لوگ, آپ لوگ ان کو افغانستان جہاد میں کیوں بھیجتے رہے جبکہ انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی؟ جب انہوں نے آئین اور قانون, میں ایسے دیکھیں, میں نے کہا نا میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیکھیں ہم بات ہے ہمیں افہام و تفہیم سے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اگر ہم اپنی پوزیشن پہ اڑے رہیں گے تو ملکی مفاد کا نقصان ہے نا. تو اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے یا آپ دھرنا دیں گے؟ میری بات کی اسپرٹ نہیں آپ سمجھ رہے. نہیں, میں سمجھ گیا. ہم حیدری صاحب کی اس بات کا ایک مطلب تھا, آپ اگر ان کی وہ آڈیو سنیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکم دیا تو ہم جائیں گے, اگر کے ساتھ کیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا سخت بیان عبدالغفور حیدری صاحب کا آج تک عمران خان کے خلاف تو نہیں آیا. میں اس لیے کہ کبھی ریاست نے منظم انداز میں اس طرح کسی کی کردار کشی کیا ہے. عمران خان جب ریاست میں پرائم منسٹر تھے تو اس سے زیادہ منظم انداز میں کیا گیا ہے, حملے بھی ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے تو پھر جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے, اور ہم تو نہیں کر رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, تو اب آپ کا کیا ہے پلان؟ جو میں نے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پاکستان کی حدود کے اندر پاکستان اور آئین اور قانون کے مطابق سیاست کریں گے. ہم پاکستان کے آئین اور قانون سے ایک قدم بھی باہر نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس تلخی کو, یا جو تلخی کہنا چاہیے, اس کو کم کرنا چاہیے؟ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, خاص طور پہ آپ کی جماعت جس کا ایک رول ہے پاکستان کی آئینی تاریخ میں, یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, جمہوری تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں. میں آپ کی بات کے ساتھ 100% نسل در نسل, بالکل میں آپ کی بات کے ساتھ 100% متفق ہوں, اور میری یہ تجویز ہے. آپ نے پاکستان کی حفاظت کی بات کی ہے, ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم فرنٹ لائن پر لڑیں گے. نہیں, یہ باتیں بیٹھ کے بھی تو سکتی ہیں. وہی میں اس کی طرف جلسوں میں تو نہیں ہوگی نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ تقریر مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی. آپ اس جلسے سے ہفتہ پہلے کہ مولانا صاحب کی پارلیمنٹ کی تقریر سن لیں. یہ مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی, کسی کے کان پر جون تک نہیں رہی. جب مولانا صاحب کو پھر آپ عوام میں ان کو جانے نہیں دیتے, جب وہ عوام میں جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا بلیک آؤٹ کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کی میری یہ تجویز ہے کہ آپ آئیں, مولانا صاحب کے ساتھ بات کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے تحفظات کیا ہیں. مولانا صاحب اس پاکستان اور کے نظریے اور اس کے جغرافی کے محافظ ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں. دھرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں مجھے تو ایسی فی الحال کوئی ایسی وہ نظر نہیں آ رہی, ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی, اور اگر ہوگی بھی تو ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. یہ وہ پھر استقبال بھی کیا ہے. چلیں, اچھا کہ دھرنا آپ نے کہہ دیا نہیں ہوگا. بہت شکریہ.